नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह हूद की आयत नंबर 92 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियों और रोशन बुरहान के साथ भेजा। तो इस आयत मुबारका से अल्लाह करीम इसी सूरह हूद में 7वां किस्सा जो है वो उसका आगाज़ किया। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि इसी तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियाँ और रोशन बुरहान के साथ भेजा। यानी कि जो किताब अल्लाह करीम ने उनको अता फरमाई तौरात, उसका अल्लाह करीम ज़िक्र फरमा रहा है। इला फ़िरऔन व मलाइही फत्तबिउ अम्र फ़िरऔन व मा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। फ़िरऔन और उनके सरदारों के पास, तो सरदारों ने फ़िरऔन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फ़िरऔन का हुक्म दुरुस्त ना था। कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फ़िरऔन की तरफ भेजा और अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो जो फ़िरऔन था उसके जो सरदार थे, उस वडेरे जो थे, वो अपने फ़िरऔन के हुक्म की ही पैरवी करते थे। हालांकि फ़िरऔन जो था वो हुक्म दुरुस्त पर ना था, वो सीधे रास्ते पर ना था, लेकिन इसके बावजूद जो थे वो फ़िरऔन की ही पैरवी किया करते थे। यक़दुमु कौमहु यौमुल क़यामति फ़अरदहुमुन नार व बिअसल विर्दुल मरदूद। वो क़यामत के दिन भी अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और बिलाखिर उन्हें आतिश दोज़ख में ला गिराएगा और वो दाखिल किए जाने की कितनी बुरी जगह। तो अल्लाह की फरमा रहा है कि वो जिस तरह दुनिया में मुक्तदा था वो अपनी कौम का, या अपनी कौम जो थी उनके लिए वो मुक्तदा था फ़िरऔन, आखिरत में भी उनका मुक्तदा होगा। कि जिस तरह दुनिया में उसकी कौम ने उसकी पैरवी की और उसके पीछे चलती रही, बावजूद इसके कि वो सीधे रास्ते पर न था, और दुनिया में जो अजाब उन पर मुसल्लत किया गया, दरिया में उनको गर्क किया गया, वहाँ भी फ़िरऔन आगे था और उसका लश्कर उसके पीछे था। तो अल्लाह फरमा रहा है जिस तरह दुनिया में उनको उसी की इक्तदा में जो था उसको फ़िरऔन को गर्क किया, आखिरत में भी ये आगे आगे होगा और उसकी कौम सारी उसके पीछे पीछे होगी और वो सारी कौम को लाकर दोज़ख की आग में गिरा देगा और वो दाखिल किए जाने की कितनी बुरी जगह है। व उतबिउ फ़ी हाज़िहि लअनतुम व यौमुल क़यामा बिइसर रिफ़दुल मरफ़ूद। अल्लाह फरमा रहा है उस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी उनके पीछे ही रहेगी। कितना बुरा अतिया है जो उन्हें दिया गया, कि यहाँ भी उनके लिए अल्लाह करीम ने लानत और आखिरत में भी उनके लिए लानत का तौक़ जो है उनके गले में पहना दिया। ज़ालिका बिन अंबाइल क़ुरआ नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा काइमुन व हसीद। तो ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन बस्तियों के कुछ हालात हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, और उनमें से कुछ बरकरार हैं और कुछ निस्तो नबूद हो गए। कि जिस उम्मत पर कौम पर भी अल्लाह करीम का अज़ाब आया, उनमें से ज़्यादातर जो कौमें थीं वो कौमें भी तबाह व बर्बाद होगी और उनकी बस्तियों का नामो निशान भी अल्लाह करीम ने मिटा दिया। मगर कुछ ऐसे आसार मौजूद हैं जिनको अल्लाह करीम ने चाहा, अल्लाह करीम ने उनको महफूज रखा। कि आज भी हज़ारों साल गुज़रने जाने के बावजूद भी कुछ आसार ऐसे हैं जो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जैसे हराम मिस्र हैं, दुनिया का जिसको 7वां या 8वां अजूबा कहा जाता है, वो आज भी मौजूद है। और इसी तरह और कई मुकामात हैं
جو ابھی بھی عرب کے ملک میں آپ کو مل جاتے ہیں، ان کے نشانات مل جاتے ہیں ان قوموں کے جن کو اللہ کریم نے نیست و نبود اور تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ تو تباہ و برباد کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، نام و نشان بھی مٹا دیا گیا، مگر کچھ جو ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہاتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جو جھوٹے معبود تھے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور وہ تو صرف ان کی ہلاکت اور بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جس قوم کو بھی اللہ کریم نے تباہ کیا، برباد کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر مجھے چھوڑ کر وہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا، جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، یا جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یا ان کا گمان تھا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور دنیا میں بھی ان کے کسی کام نہ آئے، اور پھر وہ آخرت میں بھی وہ کسی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جہاں کفار اور مشرکین کو ڈالا جائے گا، وہاں ان کے جھوٹے معبودان کو بھی وہاں اسی آتش دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو جو دنیا میں کام نہ آ سکے وہ آخرت میں بھی وہاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کے رب کا حکم آیا، یعنی کہ جب عذاب نازل کیا گیا، تو یہ جن کو یہ کہہ رہے تھے ہمارے خدا ہیں، انہوں نے ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ ہی ان کے لیے کر سکے ہیں، ان میں کمی نہیں لا سکتے تھے۔ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر آپ اگر کسی کو آسرا سمجھتے ہیں، کسی کو وسیلہ سمجھتے ہیں، کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کام آ جائے گا دنیا میں یا آخرت میں اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ دنیا میں تمہارے کسی کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کہنا، اور ایک بیماری یہ ہے نا ہمارے اندر، وہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ یعنی کہ پیچھے اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ وہ فرعون کی پیروی کرتے تھے، حالانکہ وہ سیدھے رستے پر نہ تھا۔ تو فرعون اس وقت حاکم وقت تھا۔ تو ایک تو ہوتی ہے پیروی ان لوگوں کی کرنا جو آپ پر حکومت کرتے ہیں، بھلے وہ غلط ہی ہوں، بھلے وہ دین مبین پر نہ ہوں، دین حق پر نہ ہوں، مگر آپ ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پھر اگر آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم جو ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کی آپ سے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر فرعون کی پیروی کرنے والے فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو اس وقت کے جو فرعون ہیں ان کی پیروی کرنے والے بھی اسی فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ایک معبود ہمارا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کیا میرے محبوب آپ نے اس کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات مانے، اپنے من کی بات مانے، یعنی کہ من مرضی کرنا جس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کچھ اور ہوں، مگر انسان ان کو پسے پشت ڈال کر محض دنیا کے فائدے کے لیے یا ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی بات، دل کی بات کو مان لینا، یہ بھی اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑا کرنا۔ یہ شرک خفی ہے جس کا ہم میں سے ہر دوسرا بندہ شکار ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ جا کر کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا کرنا ہی یہ شرک ہے، یا کسی قبر پر جا کے اس کی پوجا کرنا ہی شرک ہے۔ یہ شرک ظاہری ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، مگر آپ اگر اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے
جہنم کی آگ کا موجب بنے گا اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے من کی بات کرتے ہیں، اپنے من کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ہلاکت اور بربادی کے سوائے اس میں بھی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت، چلو اب قدرتی موسم بھی ہے ہمارا آ رہا ہے یہ الیکشنوں کا، جی تو ہم نے اپنے حکمران چننے ہیں نا جی، اپنا حاکم ہم نے چننا ہے۔ جس سسٹم میں بھی ہم رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنا حاکم چننا ہے۔ تو اگر ہم حاکم جو ہیں وہ زانی اور شرابی اور بدکار اور کرپٹ انسان اگر چن لیتے ہیں تو ہم اس کے گناہ میں برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے اس کو ہلکا جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار کوئی نہیں گل ووٹ ہی دینا نا، نہ 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 نہ، اس بات کے اندر تہ تک جانے کی کوشش کریں۔ یہ ووٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کی بیعت کر رہے، آپ اس کو طاقت بخش رہے ہیں، آپ اس کے ساتھی ہیں، آپ اس کو حکمرانی کے لیے بنا کر تیار کر کے اپنا حکمران بنا رہے ہیں۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا تو پھر تو آپ کا بھلا ہے کہ ان اچھے اعمال میں آپ کا حصہ ہوگا، آپ حصے دار ہوں گے۔ اور مگر اگر وہ برے کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا جہاں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہاں اس کے حصے دار آپ بھی ہوں گے۔ لہٰذا بڑی سوچ بچار کے بعد نا یہ فیصلہ کیا کریں گے کہ میں کس بندے کا میں نے ساتھ دیا ہے۔ محض رو میں نہ بہ جایا کریں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے لہذا میں اس کی بات مان کر اس کو ووٹ دے دیتا ہوں۔ نہ، اگر آپ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو سمجھ لیجئے آپ کا ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کے اوپر غلبہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیسا تمہارا امیر ہونا چاہیے، کیسا تمہارا حکمران ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم کہتے ہیں ووٹ امانت ہے، یہ ایک ایسا بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 یا 3 یا 4 اگر کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور چارے ہی حرامی ہیں تو کہاں لکھا ہے کہ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ووٹ دیں گے؟ بالکل قطعاً نہ دیں۔ اگر کوئی صاحب ایمان انسان کو آپ کو ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا ملتا ہے، تو پھر یہ نہ دیکھیں اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ اس کا ساتھ دیں، باقی معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر اگر آپ جانتے بوجھتے اگر آپ کسی ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں جو کلیتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کا دشمن ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، دنیا دار ہے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ برابر کے اس کے گناہ میں شامل ہیں، ایسے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بیعت نہیں کی تھی یزید کی تو یہ پیغام نہ تھا، اور کیا خرابی تھی یزید میں؟ جی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ ایمان والوں کی تو خلافت کر سکے، تو نمازی نہیں ہے، تو شرابی ہے، تیرے اندر عیب ہیں، تو اس مسند کے قابل نہیں ہے، یہی بات تھی نا، اور کیا لڑائی تھی؟ تو وہ جو بیعت نہ کرنا تھی امام حسین کا، دراصل ووٹ نہ دینا تھا، ووٹ ہی مانگ رہا تھا کہ مجھے تسلیم کر لیں، میری تائید کر دیں، آپ بھی میری تائید کر دیں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں، جو کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے تو اس پر پورا نہیں اترتا، بس اتنی سی بات تھی۔ ہم اس کو اس فلسفے کو نہیں سمجھتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا خاندان اگر قربان کر دیا تو اس کے پیچھے نہ دنیا کا لالچ نہ تھا، اقتدار نہ چاہتے تھے۔ اگر اقتدار چاہتے تو وہ مدینے میں بیٹھے رہتے، سارے ماننے والے تھے، اور وہ یزید جو تھا وہ خوشی سے مدینے کی ریاست ان کو دے دیتا کہ چلو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کریں، اپنی ریاست موج کریں۔ مگر بات یہ نہ تھی، آپ نے کہا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں، میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا، اتنی سی بات تھی۔ تو لہٰذا اس کو ہلکا نہ جانا کریں، جب بھی کسی کو اپنا حکمران چننے کی کوشش کریں تو بھلے غور کر لیں کہ یار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیمانے پہ کیا یہ پورا اترتا ہے، اگر نہیں اترتا تو قطعاً ووٹ نہ دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ کی چاپ سے نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت اللہ نے فرمایا ان کو دو جو اہل ہیں، یہی حکم ہے قرآن کریم کا کہ اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، کہ جو اہل ہی نہیں ہے، جو بدکماش ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ہر عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ کہیں کہ میں اپنی امانت اس کے سپرد کر دوں گا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا
میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی پرچی کو ڈالنے کے لیے نا پہلے سوچ لیں کہ میرے سامنے جس کی میں پرچی جس کے لیے ڈال رہا ہوں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. مگر نہ آپ یہ یاد رکھیے گا اللہ کا جو حکم ہے کہ وہ جس طرح اس کی تباہی و بربادی ہوگی آپ ہی اس میں حصے دار ہوں گے, آپ کی بھی جان چھوٹنے والی نہیں. وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہے, بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے. تو اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بے سبب کسی کی گرفت نہیں کرتا. جب تک وہ ظلم سے پیچھے رہتی ہے قوم میں اس کی گرفت نہیں کرتا, ڈھیل دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رب کریم ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے, کھلا چھوڑ دیتا ہے, مگر جب وہ حد کراس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ظالم ڈکلیئر کر لیتے ہیں, اللہ کے ہاں جب وہ ظالم قرار پاتے ہیں تو پھر اللہ کریم کہتا ہے میں ان کی گرفت کر لیتا ہوں. لہذا اس ظلم سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا بس انہی پر آنا ہے, اب ہم پر نہیں آنا, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ہمارے اندر کہ ہم جتنا مرضی ظلم کر لیں, جتنی مرضی نافرمانی اللہ کریم کی کر لیں, ہمیں اللہ کریم کچھ نہیں کہے گا. اس غلط فہمی سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میری گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے, دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. لہٰذا ہر حال میں جس بھی مقام پر ہیں, جس بھی دور میں ہیں, ہر حال میں آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے, اللہ کی جو نافرمانی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. وگرنہ انفرادی طور پر بھی اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا, اور اجتماعی طور پر بھی چاہے گا تو آپ کی گرفت میں لے لے گا. وہ عاجز نہیں, آپ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. لہذا ڈرنا چاہیے. یہ جتنا رب کریم ہمیں بیان فرما رہا ہے نا, یہ قرآن کریم میں جتنے قصص اللہ نے بیان فرمایا, یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ ساری قومیں تھیں نبیوں کی, مگر انہوں نے بات نہیں مانی, ان کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا. تو یہ گمان ذہن میں سے نکال دیں کہ ہم چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم کو علیحدہ اللہ کریم ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. نہ, اللہ کا قانون, اللہ کا قاعدہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتا. اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ کے ساتھ رب کریم وہی سلوک کرے گا جو ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. باقی یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہاں پر کرے گا یا وہاں پر کرے گا. اگر ہم کسی وجہ سے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے اگر ہم یہاں دنیا میں بچ گئے اللہ کی گرفت سے, تو یہ گمان نہ کیجئے گا کہ اللہ کریم وہاں ہمیں چھوڑ دے گا. ظالم کی سزا جو اللہ کریم نے مقرر کر رکھی ہے وہ ظالم کو سزا دے کر رہے گا, کیونکہ اس کا نام عادل ہے. وہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کروں گا, تم ظلم کما کر لے کر آؤ گے وہی میں تجھ کو لٹا دوں گا. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی زندگی کے لمحات ہمیں میسر آتے ہیں, بس اتنی کوشش کیا کریں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو, جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر کہیں بھی ہمیں جائے پناہ ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.